मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिन्हा औ मिस्लिहा। अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साबिक़ा दर्स में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान हमने पढ़ा कि अल्लाह ने फरमाया कि जो आयत हम नाजिल करते हैं फिर उसको तब्दील करते हैं तो उससे बेहतर अजर व सवाब के एतबार से उससे बेहतर आयत, उसमें खैर जिसमें ज़्यादा होती है, जिसमें आसानी ज़्यादा होती है, वो आयत नाजिल की जाती है। अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हर शय पर कादिर है। ए मुखातब, आप भी जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद के सवाल का जवाब इरशाद फरमाया कि अल्लाह ये तब्दीलियाँ क्यों फरमाते हैं। ये अल्लाह की कुदरत पर उंगली उठाने के मुतरादिफ है कि जी अल्लाह ने सारे जानवर तो अल्लाह ने पैदा फरमाए, सूअर भी अल्लाह ने बनाया, बकरी भी अल्लाह ने बनाई, फिर एक को हराम करार दे दिया, एक को हलाल करार दे दिया। दोनों जानवर खुदा के पैदा किए हुए हैं, दोनों जानवरों को खुदा ही रिज़्क़ देता है। एक हराम है, दूसरा हलाल है। इसकी वजह क्या है, ये एक हलाल और एक हराम क्यों है? तो इसका पहला जवाब तो यही है कि खुदा ने एक को हलाल फरमाया तो वो हलाल है, दूसरे को हराम फरमाया तो वो हराम है। हमें चूं चिरा करने की, हमें ऐसे करने की, ये ऐसे क्यों है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, इंसान को हक ही नहीं है। इंसान पाबंद है खुदा के हुक्म का। दूसरी बात यह है कि दूसरा जवाब यह है कि आज जिस बात से 1400 साल पहले हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा में जिस चीज़ को हराम करार दिया गया, साइंस आज उस बात को साबित कर रही है कि फलां नुकसानात हैं उसके खाने में। मसलन सूअर के बारे में वो आज कह रहे हैं कि फलां इसके गोश्त खाने से बीमारियां होती हैं। और अखलाकी तौर पर जो आदात जिस जानवर में होती हैं, उस जानवर का गोश्त खाने से वही आदात इंसान के अंदर आती हैं। मसलन सूअर के अंदर बेहयाई का उन्सर पाया जाता है, तो जो लोग सूअर खाते हैं तो उनमें भी हया का तसव्वुर नहीं है, वहाँ बेहयाई आम हो जाती है। जानवरों में वाहिद जानवर बंदर वो जानवर है जो अपने जिन्स से बदफेली करता है। बंदर से बदफेली करता है। अफ्रीका के अंदर कई कबाइल में बंदर खाया जाता है, जिन कबाइल में बंदर खाया जाता है वहाँ ये फेल आम है। जिस जानवर का गोश्त इंसान खाते हैं तो वो जो आदात उस जानवर में है वही आदात उसी इंसान में पाई जाती हैं। यही वजह है कि किसी काफिर का जो खून है बवक्त ज़रूरत किसी मुसलमान को हालत इज़्तिरारी हो तो लगा सकते हैं, आम हालात में नहीं लगा सकते। मसलन मुसलमान के लिए एक मुसलमान का खून मिल ही नहीं रहा और इसके बचाने के लिए कोई और सूरत भी नहीं है, और अगर देर कर दी गई, तलाश करने के लिए गए किसी मुसलमान का खून मौत हो जाएगी, तो उसके लिए हुक्म यह है कि इतना खून लगा दो कि उसकी थोड़ी सी ज़िंदगी बच जाए, आगे उसका ब्लड लगाने के लिए कहीं और से तलाश करने का वक्त मिल जाए।
قرآن مجید میں اللہ نے ایک اصول ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کی جان پر بن آئی ہو، کھانے کو کچھ نہ مل رہا ہو، بھوک کا عالم ہو، فاقے پر فاقے ہوں، کچھ بھی پاس نہ ہو، آخری وقت ہو، مرنے کا وقت آ چکا ہو، اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو سوائے سور کے گوشت کے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سور کا گوشت کھا کر بچ سکتا ہے، جان اس کی بچ سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اگر تم کوئی اور چیز نہ کھاؤ تو اس قدر کھا لو کہ تمہاری زندگی بچ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ تم کھانے بیٹھے تو پھر اچھی طرح خوب سیر ہو کر کھایا، ایسے نہیں، پھر اتنا کھا لو کہ انسان کی زندگی بچ جائے۔ یہاں بھی ایسے ہے کہ زندگی بچ جائے۔ پھر بھی فقہا نے یہ فرمایا کہ کافر کا بلڈ لگانے سے وہ والی عادات اس کے اندر آ جائیں گی، یعنی جو کسی جانور کا گوشت کھاتا ہے وہ اس کے جسم کا حصہ اور جزو بن جاتا ہے، تو اس کی عادات اس کے جسم میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جسے چاہے حلال فرما دے، جسے چاہے حرام فرما دے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اللہ رب العزت اگر ایسے نہ فرماتے، آدم علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، آدم علیہ السلام کی شریعت آخر تک قیامت تک چلتی رہتی، اس دور میں حالات اور تھے اور اس دور میں حالات اور ہیں، حالات کے مطابق اللہ نے شریعت کو بھی آسان بنایا۔ اب مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جو جہاد کا طریقہ کار تھا وہی طریقہ کار آج ہوتا، انسان مشقت میں پڑ جاتے، رہن سہن کا، اللہ کے گھر بنانے کا طریقہ کار وہی ہوتا، تو آج ہماری مسجدیں کیسی ہوتی ہیں، ہمارے گھر کیسے ہوتے۔ پہلے دور کے جو بادشاہوں کو سہولتیں میسر تھیں اور جو آج کل عام لوگوں کو سہولتیں میسر ہیں، وقت کے بادشاہوں سے زیادہ سہولتیں آج کے ایک عام انسان کو میسر ہیں۔ پہلے دور میں جب بادشاہ سفر پر جاتے تھے تو گرمی کے سفر ہوتے تھے، سردی کے سفر ہوتے تھے، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی خاص انتظامات نہیں ہوتے تھے، اور آج کل ایک عام انسان جب سفر کرتا ہے تو اس سردی گرمی سے بچنے کے لیے کس طرح وہ گاڑیوں میں جاتا ہے، سردی سے بھی بچتا ہے، گرمی میں اے سی گاڑیوں میں جاتا ہے۔ اس دور میں اس طرح کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، پنکھے اس طرح کے بھی نہیں تھے، آج کل تو اے سی ہے نا، ٹھنڈک ہے گرمیوں میں، تو اس دور میں تو وہ دوسرے ہاتھ والے پنکھے ہوتے تھے یا غلام پنکھے جھلتے تھے، مکھیاں اڑاتے تھے، وہ بادشاہوں کو یہ صرف میسر تھا کہ غلام کھڑا ہو جاتا اور وہ پنکھا جھلتا۔ وہ دور اور آج کا دور، یہ اس دور کے بادشاہوں کو وہ سہولیات میسر نہیں تھی جو آج کے عام انسان کو میسر ہیں۔ اگر وہی طریقہ کار مقرر ہو جاتا تو یہ انسان تو مر جاتا۔ کہ وہی طریقہ کار اللہ رب العزت چلا رہے حضرت آدم علیہ السلام کے دور کا، معبد، عبادت خانے، مساجد، یہ کچی دیواروں کے بنے ہوئے ہیں، کچے بنے ہوئے ہیں، تو آج کے دور میں تو مشقت ہو جاتی۔ تو اللہ جانتے ہیں کہ کیا کس دور میں کیا ہونا ہے اور کیا کرنا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اے مخاطب کیا آپ نہیں جانتے بے شک اللہ اسی کے لیے ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت ذاتی طور پر، اصلی طور پر خدا کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں کسی کو دے دیتے ہیں، جیسے ہم عارضی طور پر اللہ نے انسانوں کو زمین کے ٹکڑوں کا مالک بنا دیا، پھر جب اللہ چاہیں گے ان سے واپس لے لیں گے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے حقیقی وارث اللہ ہے، انسان نہیں ہے۔ انسان تو عارضی وارث ہے، ایک وارث کے بعد دوسرا آتا ہے، خدا وارث ہیں۔ یہی وجہ ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور لوگوں آج کس کی بادشاہت ہے، کس کی حکومت ہے، کس کی سلطنت ہے؟ این المتکبرون این الجبارون، وہ سرکش لوگ کہاں ہیں جو کہا کرتے تھے ہم ہی، ہمارا فیصلہ حرف آخر ہے، ہماری بات چلے گی۔ این الجبارون این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کسی طرف سے کوئی آواز اور جواب نہیں آئے گا، پھر خدا کی طرف سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج اللہ ہے جو زبردست ہے، جو طاقت والا ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الم تعلم، اے مخاطب آپ جانتے نہیں ہیں، لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے زمین و آسمان میں۔ چاہے تو وہ فرما دے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا لو،
حضرت آدم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کی زندگی میں، پھر ہجرت فرمانے کے بعد 17 ماہ تک مدینہ طیبہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان کی طرف جاتی ہیں، میرے اللہ مجھے تو بیت اللہ سے بڑی محبت ہے اور تو نے قبلہ بنا دیا بیت المقدس کو۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب نماز پوری بعد میں کریں، پہلے رخ ادھر کریں۔ تو اللہ نے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے میرے محبوب چہرہ پھیر لے مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام کی طرف چہرہ پھر آپ نے نماز میں پھیرا، 2 رکعت ادھر منہ کر کے 2 رکعت ادھر منہ کر کے، بالکل مخالف سمت میں۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے، مسجد قبلتین، دونوں طرف محراب بنے ہوئے ہیں۔ اب صحابہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ دیوانے تھے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ پچھلی ہماری نمازوں کا کیا ہوگا، نماز میں چل لیں تو ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مڑے، صحابہ گھوم کر آئے پیچھے، اور کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ ہماری 17 ماہ کی نمازوں کا کیا ہوگا۔ فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ یہ ہوا کیوں تھا؟ یہ خدا کے حکم سے ہوا تھا۔ وہ چاہے تو بیت المقدس کو قبلہ بنا دے، چاہے تو بیت اللہ کو بنا دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے پاس ہے، اور وہ بادشاہوں کو بادشاہتیں عطا فرمانے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلتیں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے۔ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فعال لما یرید، اس کی شان ہے، جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے جہاں چاہے کر گزرے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اسے اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا علم تعلم، اے مخاطب آپ جانتے نہیں ہیں، اس آسمانوں میں بادشاہت اسی کی، زمین میں بادشاہت اسی کی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی، ولی کا مطلب مددگار، ولی کا مطلب سرپرست۔ ولی کے بہت سارے معنی آتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہمارا کوئی سرپرست ایسا بھی ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، جو مدد نہیں کر پاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا ولی ہے جو ہر ایک کی کفالت کرتا ہے، جو ہر ایک کی مدد کرتا ہے، جو مانتا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی محروم نہیں کرتا، اسے بھی محروم نہیں رکھتا، اسے بھی عطا کرتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، نہیں ہے تمہارے لیے خدا کے سوا، اللہ کے سوا، مِن وَلِيٍّ، کوئی کارساز، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ جب ولی بھی وہی ہے، کارساز تمہارے کام بنانے والا بھی وہی ہے، ولا نصیر، اور وہ مددگار بھی وہی ہے، تو اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اپنے کام اسی کے سپرد کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ولی اور مددگار بن جاتے ہیں، صبح سے شام تک اس کے سارے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔